الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں انہیں اس دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ پر چلنے والوں کو آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت اسی کے اندر ہے کہ بندہ اللہ کی بات مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے خالق کائنات نے سورہ فجر 30واں پارہ آخری آیتوں میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ وہ نفس جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے نفس امارہ ہوتا ہے نفس امارہ وہ ہوتا ہے کہ جو برائی پر اپنے آپ کو
उभारता है। तो मुतमईन नफ्स वो है जो अल्लाह की ताबेदारी के अंदर ज़िंदगी गुजारता है। तो खालिक़ कायनात ने मुखातब करते हुए उस जान को, या आम लफ्ज़ों में आप कह लें कि उस इंसान को, खालिक़ कायनात ने मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, ए नफ्से मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तुम लौटो अपने रब की तरफ। रादियतम मर्दिया, रादियतन राज़ी, खुशी खुशी, मर्दिया कि वो भी तुमसे खुश है, यानी तुम उससे खुश होकर इस अंदाज़ के साथ तुम उसकी तरफ लौटोगे कि तुम भी उससे खुश हो, और फिर ये ज़हन में रखो कि वो ज़ात भी तुमसे खुश है। फ़दख़ुली फ़ी इबादी, अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरे बंदों में शामिल हो जाओ। अल्लाह के बंदे जिनको अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी इस दुनिया के अंदर नसीब है, वो अल्लाह के बंदे हैं। तो खालिक़ कायनात फरमाएगा, नफ्स मुतमइन्ना के मालिक जो लोग होंगे उनको फरमाएगा कि तुम मेरे बंदों के साथ शामिल हो जाओ, यानी मेरे बंदे जहाँ पहले अच्छी जगह पर हैं वहाँ तुम भी वहाँ चले जाओ। वदख़ुली जन्नती, और तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। लिहाजा अल्लाह के बंदों के साथ शामिल होना और फिर अल्लाह की जन्नत के अंदर दाखिल होना, ये अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को ये सादत बख्शेगा जिनको अल्लाह ने नफ्स मुतमइन्ना अता फरमाया है। तो नफ्स मुतमइन्ना किन लोगों को मिला? उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी की। तो खालिक़ कायनात ने एक तो ये ज़हन में रखें कि जिस तरह सूरह अबस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है कि यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नी। क़यामत के दिन की कैफियत ऐसी होगी कि उस दिन आदमी दूर भागेगा अपने भाई से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी माँ से, अपने बाप से। ये सारे करीबी रिश्तों से दूर भागने की वजह क्या होगी? लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नी। उस दिन की जो कैफियत होगी ना क़यामत के दिन की, ये इसको लापरवाह कर देगी। इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा बाप खड़ा है, मेरी माँ खड़ी है, मेरा औलाद है। यानी ऐसी कैफियत होगी क़यामत के दिन की कि उस दिन की इतनी कैफियत को देखते हुए फिर ये आदमी दूर भागेगा इन करीबी रिश्तों से भी। आप देखें कि आम हालात के अंदर जितना भी मतलब मुश्किल वक्त हो दुनिया के अंदर, हम देखते हैं कि ये रिश्ते जो अल्लाह ने बयान किए हैं ये आम तौर पर मुसीबत के वक्त करीब होते हैं। तो उसमें जो रिश्तेदार या और दोस्त अहबाब उनका जो है वो ज़रा इस तरह नहीं होता। तो खालिक़ कायनात ने इन करीबी रिश्तों के लिए फरमाया कि ये क़यामत के दिन की कैफियत को देखते हुए दूर होंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुख़रुफ़ में फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन बहुत सारे दोस्तों के दुश्मन हो जाएंगे। यानी ज़िंदगी के अंदर दोस्ती उनकी जिस तरह होगी एक दूसरे के साथ, क़यामत के दिन ये दोस्ती फिर दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। वजह क्या कि दुनिया के अंदर वो दोस्ती उनकी अल्लाह उसके रसूल के लिए नहीं रही। अगर अल्लाह उसके रसूल के लिए होती तो क़यामत के दिन ये भी एक दूसरे के दोस्त रहते। जो दुनिया में दोस्ती जिनकी खैर के लिए रही, अल्लाह उसके रसूल की ज़ात के लिए रही, तो क़यामत वाले दिन भी ये एक दूसरे के दोस्त ही होंगे। जैसे अल्लाह फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कि बाद दोस्तों के दुश्मन हो जाएंगे मगर परहेज़गार। जो परहेज़गार है ना, परहेज़गार लोग जो हैं वो दुश्मन नहीं होंगे। परहेज़गार एक दूसरे के साथ मिलेंगे और उनको तो अल्लाह फरमाएगा, या इबादी ला खौफुन अलैकुम, ए मेरे बंदो
تم کوئی خوف نہ کرو، ولا انتم تحزنون، اور تم غمگین بھی نہ ہو، تم غم بھی نہ کرو، تم خوف بھی نہ کرو۔ یعنی جو اللہ کے بندے، یا عبادی، اللہ فرمائے کہ میرے جو بندے ہیں، یعنی وہ جو نفس مطمئنہ کے مالک لوگ ہیں، تو نفس مطمئنہ نصیب کیسے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی تابع داری سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے۔ تو لہذا جس کو نفس مطمئنہ نصیب ہوا وہ اللہ کے بندے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ خود مخاطب کر کے فرمائے گا کہ یا عبادی لا خوف، اے میرے بندو تم خوف نہ کرو۔ تم دیکھتے ہو کہ آج کے دن کس طرح اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین زلزلے کی کیفیت پیدا کر دے گی اور زمین کے اندر جو کچھ بھی دفن ہوگا نکل کر باہر آ جائے گا، اس وقت انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، وہ کہے گا یہ کیا ہو گیا، یہ دنیا کو کیا ہو گیا کہ جناب آج سارے جو اس کے چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ زمین نکال کر باہر پھینک رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے آسمان کیوں نہیں پھٹے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کے لیے لائق یہی ہے کہ اللہ جب حکم دے تو اللہ کا حکم مان لے، اور اسی طرح وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین جو ہے وہ بھی اپنا جو کچھ اس کے اندر دفن ہے وہ سب کچھ نکال دے گی باہر، خالی ہو جائے گی، کوئی اپنے اندر چھپا کر چیز نہیں رکھے گی، کسی کو بھی وہ یہ نہیں کہ بھئی اللہ تجھے بلا رہا ہے میں تجھے بچا لیتی ہوں، ایسا نہیں، زمین بھی نکال کر سب کچھ باہر پھینکے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ اللہ اس کو حکم دے گا وحقت، اور اس کے لیے بھی یہی حق ہے کہ وہ اللہ کی بات کو مان لے۔ یعنی زمین کے لیے بھی آسمان کے لیے بھی یہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ تم اس کیفیت میں ہو جاؤ تو ان کے لیے یہی ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو لہذا خالق کائنات جو ہے ایسی کیفیت کے اندر جب انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا، یہ کیا صورتحال بن گئی دنیا کی، ہاں جی، تو اس وقت اللہ فرمائے گا یا عبادی لا خوف، اے میرے بندو تم غم نہ کرو، تم غم نہ کرو اور نہ تم خوف کرو، بلکہ اللہ فرمائے گا کہ آج کے دن جو ہے وہ لوگ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ غم سے دور ہوں گے اور خوف سے بھی دور ہوں گے، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان لایا ہوگا، وکانوا مسلمین، اور زندگی انہوں نے اس طرح گزاری ہوگی کہ وہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کی حالت کے اندر انہوں نے زندگی پوری گزاری، اور پھر انہوں نے جب ہماری آیتیں ان کے سامنے آتی تھی تو وہ پڑھتے تھے، ان پر ایمان لاتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، خالق کائنات فرماتا ہے کہ وہ لوگوں جنہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان لایا ہے اور جن لوگوں نے ہماری تابع داری کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، تم اللہ کی جنت میں چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ اور تمہاری بیویاں بھی چلی جائیں، تحبرون، اور فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اللہ کی جنت کے اندر، تم بھی جاؤ تمہاری بیویاں بھی جائیں، اور تحبرون، خوشی خوشی کے، یعنی تمہیں کوئی غم کے ساتھ نہیں، یہ تمہاری ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جنت جس کے اندر میں تمہیں فرما رہا ہوں کہ تم چلے جاؤ، یہ جنت وہ ہے جس کا میں نے تمہیں وارث بنا دیا ہے، وارث بنا دیا ہے۔ کیوں بنایا؟ اللہ فرماتا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ کن تم جو ہے نا جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس سے ماضی استمراری کا معنی ہوتا ہے۔ استمرار کا مطلب گزرے ہوئے زمانے کے اندر عمل کا جاری رہنا، وقت جو گزرا اس کے اندر وہ کام مسلسل جاری تھا، تو لہذا اس جاری رہنے والے عمل کی سبب، یعنی جب تمہیں موت آئی تو تم اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے تھے، کیونکہ انسان کے ذمے جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اچھا کرے، اور کسی بھی چیز کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا نا
کہ تم جو ہے اینڈ اچھا کرو کسی بھی چیز کا، انما الاعمال بالخواتیم، جس طرح انما الاعمال بالنیات ہے کہ نیتوں پر ہے اعمال کا دار و مدار، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتمے پر عملوں کا دار و مدار ہے۔ آپ کی حدیث پاک خاتمے پر، یعنی جو تم اینڈ اچھا کرو گے۔ بڑے سارے لوگ اس میں غلطی ہم میں سے کر لیتے ہیں۔ مثلا ساری زندگی ایک بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، 2-4 بھائی ہیں، تو چاروں بھائیوں میں سے ایک نے ساری زندگی ماں باپ کی بڑی خدمت کی، لیکن اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے میں ہی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ وہ یار اس کے بعد پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو بعد میں پھر ساری زندگی کا پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ کوئی نماز شروع کرتا ہے، اس کی نماز جو ہے وہ سورۃ بقرہ پڑھ لے پہلی رکعت کے اندر، دوسری میں آل عمران پڑھ لے، تو اینڈ پہ تشہد کے وقت دانت نکالتا ہوا اٹھ جائے تو کیا فائدہ اس کو اتنی لمبی رکھتے کرنے۔ تو لہذا کسی بھی چیز کا جو اینڈ ہوتا ہے، اینڈ وہ کامیابی یا ناکامی کے معاملے کے اندر اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو لہذا کوئی بھی کام زندگی کے اندر کیا جائے، وہ کوشش اس میں یہی ہونی چاہیے کہ اس کا اینڈ اچھا ہو، اس کا اختتام اچھا ہو۔ تو لہذا خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ تمہیں جو جنت میں دے رہا ہوں، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے جو حقدار لوگ ہیں، ان کو جو میں جنت دے رہا ہوں، یہ جنت اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو اچھے عمل کرتے ہوئے آئے ہیں، جو اچھے عمل کرتے ہوئے یہ آئے ہیں، اس وجہ سے جنت دے رہا ہوں۔ اور جنت بھی ایسی ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اللہ فرماتا ہے کہ اس جنت کے اندر تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کا تمہارا نفس چاہے گا، جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں ملے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور تمہیں ایسی نعمتیں اللہ کی ملیں گی کہ جس سے تمہاری آنکھوں کو بھی سکون ملے گا۔ ہوتا نا بعض دفعہ کوئی چیز بندہ کھاتا ہے، وہ ذائقے میں اور دیکھنے میں دونوں میں اچھی ہوتی ہے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں اچھی نہیں، ذائقے میں اچھی ہیں، کئی ذائقے میں نہیں ہے تو دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں۔ تو اللہ جو جنت میں نعمتیں دے گا، اللہ فرماتا ہے وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وہ تمہیں لذت محسوس کرو گے آنکھوں کے ساتھ بھی، یعنی تمہیں دیکھنے میں بھی اس کے اندر ایک سکون، ایک لذت محسوس ہوگی۔ بہرحال یہ تابعدار جو اللہ کے لوگ ہیں، اللہ انہیں یہ عطا فرمائے گا۔ رہی بات اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ جو ہیں، اللہ اپنی تابعداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بہرحال ان المجرمین، اللہ فرماتا ہے کہ جو مجرم ہوں گے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، اور وہ اس جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، ان سے وہ رک نہیں سکے گا، یعنی کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ جس سے وہ روک سکے، یعنی کہ کوئی ایسی سفارش نہیں، وہاں پر کوئی ایسی رشوت کا ماحول نہیں، وہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس سے یہ ہو جائے کہ جناب اس نے بڑی طاقت سے روک لیا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پر وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، جہنم کے اندر پھر وہ مایوس ہو جائیں گے، یعنی ان کو پتہ چل جائے گا کوئی چارہ ہی نہیں ہے بھائی، اس سے عذاب سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم دنیا کے اندر اچھے عمل کر لیتے ہیں۔ وہاں پر جو جہنم کے اندر جس فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوگی، اس فرشتے کا نام ہے مالک، جن کا مطلب ڈیوٹی ہے جہنم کے اوپر، تو اس فرشتے کو مخاطب کر کے کہیں گے نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، کہیں گے اے مالک، مالک وہ فرشتہ جو جہنم کے اوپر جس کی ڈیوٹی، کہیں گے یہ جہنم کے اندر رہنے والے لوگ کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب کو کہے ہمارا فیصلہ کر دے، کیونکہ وہاں جہنم میں جو عذاب ہونا نا، اللہ فرماتا ہے کلما نادیجت جلودہم بدلناہم، جس وقت ان کے یہ جسموں کی چمڑیاں جو ہے نا یہ جل جائیں گی نا، اللہ اور چینج کر دے گا، اس کو پھر بدل دے گا، پھر عذاب، تو اس کے لیے بار بار ایسے عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس وقت ظاہر ایسی جب کیفیت ہوگی
تو اس وقت یہ جہنم کے اندر جو لوگ ہوں گے، یہ جو جہنم کے اوپر ڈیوٹی پر مامور فرشتے ہیں، ان کو کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں ایک دفعہ جلا دے، ہم ختم ہی ہو جائیں۔ قال انکم ماکثون، وہ آگے سے جواب دیں گے نہیں، اب تمہیں یہاں ٹھہرنا پڑے گا، کیونکہ رب کا فیصلہ یہ ہے، تم وہاں پر زندگی کے اندر اچھے عمل کیے ہوتے تو آج تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوتے، آج تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ہوتے، چونکہ اللہ کی نعمتیں تو اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وافر مقدار کے اندر نعمتیں ہیں۔ جیسے سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس جنت کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اس جنت کی مثال اللہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے اندر ایک ایسا پانی جس کو پینے سے طبیعت پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، یعنی اچھا پانی۔ تو اچھے پانی کے لیے آپ دیکھو کہ زندگی گزارنے کے لیے ہوا، پانی، یہ چیزیں تو ضروری ہیں۔ تو یہ پانی ایسا اللہ جنت کے اندر دے گا جو طبیعت پر کوئی بوجھ نہیں کرے گا، اور پھر یہ پانی یہ نہیں کہ مطلب وہاں پر کوئی مشکل پیش آئے گی، کسی کو پیاس لگی ہے، کسی نے کوئی چیز کھائی ہے، اس کے برکی پھنس گئی، پانی نہیں مل رہا، جیسے عام طور پر یہ دعوتوں میں یا شادیوں وغیرہ میں ختموں میں ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں تو ایسا ہوگا، اللہ فرماتا ہے یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، وہاں پر جو ہے نا ان کے آگے تھال کیے جائیں گے، تھال بھی وہ کس چیز کے ہوں گے؟ من ذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو، سونے کے تھال ہوں گے، وہ اکواب، ان سونے کے تھالوں کے اندر وہ گلاس وغیرہ ہوں گے جن سے پانی پینا۔ وہ یطاف علیہم، یطاف اللہ فرمایا یطاف، طواف کا معنی ہوتا ہے چکر لگانا، جیسے ہوتا ہے نا طواف کرنا، چکر لگانا، تو چکر لگا رہے ہوں گے ایسے جناب، وہ پھر رہے ہوں گے اندر، جس کو پانی چاہیے اسی وقت لے لے۔ تو لہذا خالق کائنات نے فرمایا اس جنت کا جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے، اس کے اندر پانی ایسا ہوگا کہ جو طبیعت پر بوجھ نہیں کرے گا، اور انہار، وہ کوئی تھوڑا بہت نہیں ہوگا، وہ نہروں کی صورت کے اندر ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ دے گا، دودھ بھی نہروں کی صورت کے لیے، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اللہ فرماتا ہے لبن کی نہریں ہوں گی، اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو لہذا خالق کائنات نے یہ ساری نعمتیں ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہوئے یہ زندگی گزارتے ہیں، اور نافرمانی کرنے والے وہاں پر وابیلا کریں گے، جہنم کے فرشتے سے، ڈیوٹی پر مامور فرشتے سے بھی منتیں سماجت کریں گے کہ ہمیں بچاؤ، اللہ سے سفارش کرو، بلکہ اللہ فرماتا ہے بلا خلۃ ولا شفاع، اس دن تو کوئی دوستی یارانہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں نا کتنی دفعہ ہوتا ہے، یہ نوجوان بعض دفعہ اپنے والدین کو ناراض کر لیتے ہیں اور دوستوں کو ناراض نہیں کرتے۔ دیکھیں کسی کا باپ، اس کی فیس کون دیتا ہے؟ باپ دیتا ہے، اس کے بل بجلی کے باپ دیتا ہے، اور اس کے جناب کھانے پینے کے خرچے باپ اٹھاتا ہے، سارے کپڑے لیڑے کے خرچے باپ اٹھاتا ہے۔ بھائی باپ مخلص ہے یا وہ مخلص ہے جو تمہیں کہہ رہا ہے گھر سے آنکھ چرا کے آ جاؤ بھائی چلے آوارہ گردی کرنے؟ وہ تو دوست نہیں ہے نا، دوست تو یہ ہے جو تمہاری ساری خیر خواہی کر رہا ہے، تمہارا سارا جو ہے یہ تکلیف برداشت کر رہا ہے، یہ دوست ہے۔ اس کو دوست کوئی سمجھتا نہیں ہے، جو رات دن لگا ہوا ہے جناب ایسے ہی اس کی خدمت کرنے میں، اور وہ جو کہتا نہیں بھی جائیں گے موٹر سائیکل کا اگلا ٹائر اٹھائیں گے، اس طرح مین روڈ پہ نکل جائیں گے، یار وہ دوست نہیں ہے تمہارا، وہ دشمن ہے۔ دیکھو تو صحیح، وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے جو تمہیں تکلیف کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں فائدے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو لہذا اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ایسا ہوگا، اس دن کوئی دوستی یارانے کام نہیں آئیں گے، سوائے ان لوگوں کے دوستی اور یارانوں کے جنہوں نے اللہ کی تابعداری کی ہو۔ زندگی کے اندر اللہ کی تابعداری کرنے والے لوگ وہاں پر خوشی کے ساتھ رہیں گے،
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے اندر اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی توفیق دے، وہ کام جن سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔